बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें शेर पालने का शौक एक और हादसे का बायस बन गया। शादी हुई मलिक शानी के डेरे से पालतू शेर बाहर आ गया। शेर के हमले में 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हुए और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 7 साला अजहान और 5 साला जोया की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मलिक आजम उर्फ शानी और अली मलिक शेर को डेरे से बाहर लाएं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर बताएगा। हाँ जी, देखिए ये मामला जो पेश आया है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त मौजूदा वाइल्ड लाइफ और महकमा पुलिस के खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर जो शेर पालने के जो पॉलिसीज बनाई गई थी उसकी वाज़ेह तौर पर खुले आम जो है वो खिलाफ वर्जी न सिर्फ की जा रही है बल्कि जो फुटेजेस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा रहा है कि जो डेरा बनाया गया है उसमें मलिक शानी और जिसको मलिक आजम कहा जाता है और मलिक शानी वो सोशल मीडिया पर अपने असले की भी नुमाइश खुलेआम कर रहा है, जबकि डेरा जो कि रिहायशी इलाके के अंदर डेरा बनाया गया है जहां पर वो जानवर रखे गए हैं जो कि एक रिहायशी इलाकों में नहीं रखे जाते हैं, जो कि यकीनन खतरनाक जानवर होते हैं और उनको पाला जा रहा है। और कहा यह जा रहा है लवाहिकीन की जानिब से कि बारहा दफा ऐसे वाकयात पहले भी पेश हो चुके हैं, लेकिन उसमें इस तरह का जो अमल है शेर की तरफ से देखने में नजर नहीं आया। लेकिन इस दफा जो है वो शेर को जिस तरह से लाया गया उसको बांधकर और जिस तरह से फिराया जा रहा था ये जानते हुए कि ये इलाका जो है वो बच्चे भी यहाँ पर घूम रहे हैं और जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि लोग गली के अंदर खुलेआम घूम फिर रहे हैं और इस कदर रश वाले इलाके के अंदर शेर जो है वो एक छोटी सी कम से कम 5 से 7 फुट की दीवार से फलांग कर वो बाहर आ जाता है और फिर बेकाबू होकर हमला शुरू कर देता है, जिसमें 2 बच्चे जिनका नाम इजहान और जोया है जिनकी उम्र 7 साल और 5 साल है उनको शदीद जख्मी किया, जिनको फौरी तौर पर जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। और एक खातून जिनकी उम्र तकरीबन 32 साल बताई जा रही है उसको भी जो है वो जिना अस्पताल में इस वक्त एमरजेंसी में आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। डॉक्टर की जानिब से कहना है कि उनकी हालत खतरे में है लेकिन इलाज उनका जारी है। और इसी हवाले से जो इलाका मुकीन है जो लवाहिकीन है उनके अंदर भी गम गुस्सा शदीद पाया जा रहा है और उनका कहना है कि ये सिलसिला बहुत दफा पेश हो चुका है और ये जो मलिक शानी का डेरा जो बनाया गया है रिहायशी इलाके के अंदर, यहाँ पर ना सिर्फ आए रोज मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि फायरिंग भी की जाती रही है और उसके बाद सोशल मीडिया पर असले के साथ फुटेजेस भी जो है वो भी डाली जाती हैं और शेर को जो है वो गली के अंदर भी लाकर फिराया जाता है, जिससे इलाके के अंदर खौफ व राज फैलना मामूल बन चुका है। लेकिन लोग जो है वो डर की वजह से इनकी शिकायत नहीं करते थे। लेकिन आज जो वाकया पेश आया और उसके बाद लवाहिकीन के अंदर गम गुस्सा भी वाज़ेह तौर पर देखा गया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर पुलिस से ना सिर्फ कंप्लेन की और FIR की शिकायत की और उन्हें कहा कि इनको गिरफ्तार किया जाए, इनके पास जो तमाम असला है वो भी गिरफ्तार किया जाए और इस डेरे को रिहायशी इलाके से खत्म किया जाए। और जो शेर है जिनकी असल जगह महकमा वाइल्ड लाइफ के अंदर है और ऐसे जंगली जानवरों को जिनको नॉर्मली तौर पर घर में नहीं पाला जाता या किसी डेरे में नहीं पाला जाता उनको यहाँ से खत्म करके वाइल्ड लाइफ के अंदर रखा जाए और कोई ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाई जाए कि कोई भी शख्स जो है वो शेर को पाल ही ना सके। कहा जाता है कि शेर को शौक के लिए पाला जाता है, लेकिन ये ऐसा शौक है जो किसी की भी जान बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी ले सकता है, क्योंकि ये जंगली जानवर है और इसी वजह से ये जानवर जो है वो अगर बेकाबू हो जाता है तो पालने वाला जो मालिक है वो उसके काबू में भी नहीं रह सकता। और इसी वजह से लवाहिकीन जो है उन्होंने बारहा दफा शिकायत भी की है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है कि पुलिस की जानिब से इस पर अमल दरामद का हाल क्यों नहीं किया गया है। अभी तक जो है वो जो मलिक शानी का डेरा है वहाँ पर रेड भी नहीं की गई है, ना ही अभी तक जो मुल्जिमान है जिनका शेर था, जो शेर के मालिक थे, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया गया। तौकीर हमारे साथ मौजूद रहेगा, हमें ज्वाइन किया है वकास अहमद ने। जी वकास, बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं? महकमा वाइल्ड लाइफ ने शेर को अपने काबू में ले लिया है, क्या जिन लोगों ने शेर पाला था उनके पास लाइसेंस मौजूद था या नहीं? देखिए ये जो सारी चीजें हैं ये तो महकमा वाइल्ड लाइफ को एक ही की जिम्मेदारी है कि वो अब डेफिनेटली क्योंकि हादसा पेश आ चुका है तो वो SOPs के मुताबिक देखेगा कि क्या इनके पास जो शेर रखने का लाइसेंस मौजूद था और क्या गफलत की गई और क्या SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह के जो पालतू जानवर जो है लाइसेंस का इजरा करना या फिर उनकी देखभाल करना या उनको सुपरवाइज करना ये वाइल्ड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
اس سے پہلے بھی جب اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے ہربنسپورہ میں، تب بھی محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے ہی اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی گئی، لیکن اس کیس میں کیونکہ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، تو پولیس کا کہنا ہے کہ اگر زخمیوں کی طرف سے مالک کے خلاف درخواست آتی ہے تو پولیس اس کا علیحدہ سے مقدمہ درج کرے گی، اور محکمہ وائلڈ لائف کی طرف سے درخواست آئے گی اس پر علیحدہ سے مقدمہ درج کیا جائے گا۔ ابھی تک پولیس کا کہنا ہے کہ جو وائلڈ لائف کی ٹیم سے رابطہ ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ اگر لائسنس اس ملک کے پاس ہوا جو آنر تھا شیر کا، تو ڈیفینیٹلی اس میں وائلڈ لائف کے ایکٹ کی جو مختلف سیکشن ایڈ ہوں گے۔ اگر اس کے پاس لائسنس نہیں ہوتا یا پھر جو لائسنس اگر ہے تو اگر اس کی کوئی خلاف ورزی کی گئی تو یہ وائلڈ لائف کا جو ایکٹ ہے جو پالتو جانوروں کے متعلق ان کی دفعات کے تحت مقدمہ تو جو درج ہوگا وہ وائلڈ لائف کی مدیت میں ہوگا، لیکن کیونکہ یہاں پر 5 شہری زخمی ہوئے ہیں تو زخمیوں میں سے اگر ایک بھی بندہ پولیس کو درخواست دیتا ہے تو پولیس جو ہے وہ مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر سکتی ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہ وائلڈ لائف کی طرف سے درخواست کا جو ویٹ کیے بغیر متاثرہ افراد کی مدیت میں مقدمہ درج کرنے جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے وکاس، جیسا کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اس میں شہری بھی زخمی ہوئے، انہیں جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، تو کیا محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے ابھی تک کارروائی کا آغاز نہیں کیا گیا؟ دیکھیں سارے یہ تو رسپانسبلٹی تھی محکمہ وائلڈ لائف کی، بڑے واضح احکامات ہیں ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ جو پالتو جانور ہیں خاص طور پر جو خطرناک ہو سکتے ہیں شہریوں کے لیے، ان کو کس طرح سے آبادی سے باہر رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ہربنسپورہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا تو تب بھی عدالت نے اس پر نوٹس لیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ صرف آج جو واقعہ پیش آیا ہے یہ صرف اکلوتا شیر نہیں ہے جو کہ شہر کے اندر گنجان آباد علاقوں میں موجود ہے، بلکہ بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر پراپرلی بریڈنگ فارمز بنائے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے، وہاں پر نہ صرف شیر رکھے ہوئے ہیں بلکہ ان کی بریڈنگ بھی کروائی جاتی ہے۔ یہ وائلڈ لائف کو اب یہ چاہیے کہ وہ لائسنس کے اجراء کو یا جن کو لائسنس پہلے ایشو ہو چکا ہے ان کو اثر نو دیکھے، اور دیکھے کہ جس کو اگر 20 سال پہلے لائسنس دیا تھا کیا اس کا جو لوکیشن ہے یا فارم ہوتا ہے کیا وہ آبادی کے اندر ہے یا آبادی کے باہر نکلا، آبادی کے باہر ہے۔ اگر تو وہ آبادی کے اندر آ چکا ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ری لوکیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر کبھی جس طرح کا آج واقعہ ہوا ہے کہ شیر پنجرے سے باہر نکل کے دیوار پھلانگ کے حملہ آور ہوا تھا، تو اگر یہ آبادی سے باہر ہوتا تو شیر کو کے حملے سے شہریوں کے زخمی ہونے کے جو خدشات تھے وہ نہیں ہونے تھے۔ تو اب یہ تو شہر میں پہلا واقعہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے تھے، تو یہ وائلڈ لائف کی پہلے سے بہت زیادہ واقعات ہوتے آ رہے ہیں۔ وقاص احمد ہمارے ساتھ موجود ہے کہ اب رخ کرتے ہیں توقیر اکرم کی جانب۔ جی توقیر بتائے گا، محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس اور شہریوں کی حالت کیا بتائی جا رہی ہے ان کی؟ جی دیکھیں ضائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وائلڈ لائف کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اور جو شادی کوئی میں ملک شانی کا ڈیرا بتایا جاتا ہے جنہوں نے شیر رکھے ہوئے تھے ان کے تقریباً 3 سے 4 شیر جو ہیں ان کو قبضے پہ لے لیا گیا ہے، ذرائع کی جانب سے بتانا ہے۔ دوسری جانب کارروائی کرتے ہوئے وائلڈ لائف نے ابھی یہ جو کنفرمیشن نہیں کی ہے کہ جو شیر رکھنے والے مالکان ہیں جن کا نام ملک شانی ہے ان کے پاس لائسنس تھا یا نہیں ہے، یہ ابھی تک جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، جبکہ شیروں کو جو ہے وہ قبضے لینے کا کہا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو لواحقین کے جو بچے تھے جن میں 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جس کا نام اذہان 7 سالہ اذہان اور 5 سالہ زویا، ان کی حالت جو ہے وہ ابھی تک یہ بتائی جا رہی ہے کہ خطرے میں ہے، کیونکہ شیر کے پنجوں کے نشان جو لڑکی ہے بچی ہے 5 سالہ اس کے جسم کے مختلف حصوں میں لگائے گئے ہیں، اور جو 7 سالہ اذہان ہے اس کے لواحقین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کان پہ کاٹا گیا ہے بہت زور سے، اور جسم کے مختلف حصوں پر بھی شیر کے پنجوں کے نشان جو ہیں وہ لگے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی حالت اس وقت خطرے میں ہے، اور ڈاکٹر جو ہیں ان کا علاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جناح ہسپتال میں سرجیکل ICU کے اندر بچے اس وقت ایڈمٹ ہیں، اور لواحقین بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، جبکہ لواحقین کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، توقیر ہمارے ساتھ موجود رہے گا، ہم آپ کو لواحقین کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے ان کا سارٹ آپ کو سنواتے پھر آپ سے بات کریں گے۔ انہوں نے
نے جو شیر رکھا ہوا ہے اس سے سارا اہل علاقہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں ہے، ٹھیک ہے۔ شیر کو لے کے آتے ہیں باہر گھماتے پھراتے ہیں کہ جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، ٹھیک ہے۔ جنگلی جانور ہے، کسی بھی ٹائم پہ قابو ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح پہلے بھی 2-3 دفعہ بے قابو ہوا ہے، اس نے لڑکیوں کو ڈیمیج کیا ہے، پہلے بھی کسی نے ایف آئی آر نہیں کروائی، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ ہوا ہے میرے اپنے بھانجے کے ساتھ ہوا ہے، آئی سی یو میں سیریس حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ شیر ان کے ہاتھ سے بے قابو ہوا ہے، اس نے 3 بچوں کو ڈیمیج کیا ہے، ایک لیڈی خاتون ہے ان کو ڈیمیج کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم سارے آئی سی یو میں ہیں۔ برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بندہ بھی ہے جو ان کے خلاف کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کوئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا محلہ جو ہے نا وہ ڈر میں ہے، خوف میں ہے۔ جی ٹھیک ہے، توقیر ہمیں بتائیے گا کیا لواحقین کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے؟ لواحقین کی جانب سے یہی بتایا گیا ہے کہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں متعلقہ جو علاقہ لگتا ہے وہاں پر ہم نے درخواست دی گئی ہے، جبکہ ڈی ایس پی کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ملزمان کو جو شیر کے مالکان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور ان کا جو ڈیرا ہے وہاں پر ریڈ بھی ماری گئی ہے، لیکن ابھی پولیس کی جانب سے کوئی اس طرح کا رسپانس دیکھنے میں نہیں آیا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ہمیں مقدمہ درج جو ہے وہ ایف آئی آر ہم نے کروا دی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی کوئی اپڈیٹ نہیں ملی ہے کہ پولیس نے جو ہے وہاں پر کارروائی کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن ہم نے پولیس سے جو ہے وہ تھانے میں جا کے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے، کیونکہ پولیس کو سوشل میڈیا پر ان کی جو تصاویر ہیں اسلحے کے ساتھ اور شیروں کے ساتھ جو تصاویر دکھائی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی لواحقین کا کہنا ہے کہ پولیس کو یہ ساری چیزیں دکھانے کے بعد اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے علاقے کے اندر خوف و ہراس پھیلنا معمول بن چکا ہے، اور لواحقین نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد سے جلد ان لوگوں کے خلاف نہ صرف کارروائی کی جائے بلکہ اس کے ڈیرے کے اندر سے تمام تر جو جنگلی جانور جو شیر ہیں ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے، اور ان کو شہر سے باہر اگر کوئی فارم ہاؤس ہے تو وہاں جی پر ٹھیک ہے، توقیر ہمارے ساتھ موجود رہے گا۔ اب رخ کرتے ہیں وقاص احمد کی جانب۔ جیسا کہ وقاص آپ نے بھی سنا، سواٹ میں لواحقین کی جانب سے کہا گیا کہ کافی با اثر لوگ ہیں، کیا پولیس ان کے خلاف کارروائی کر سکے گی؟ دیکھیں جتنے بھی بااثر ہیں پولیس سے زیادہ بااثر تو نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ اب کیونکہ واقعہ رپورٹ ہو چکا ہے تو پولیس کو ایف آئی آر بھی کرنی پڑے گی، اور جو ملزمان ہیں وہ گرفتار بھی ان کو کرنا پڑے گا۔ جو انہوں نے دوسری بات کی ہے کہ جو اسلحے کے ساتھ کچھ تصاویر بھی ہیں، تو ڈیفینیٹلی اگر یہ پرانی تصاویر ہوں گی یا ان پر کارروائی اگر نہیں ہوئی ہوگی تو اس پر علیحدہ سے بھی پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی پڑے گی۔ ممکن ہے جو متاثرین کے خدشات ہیں کہ مقامی جو پولیس ہے وہ شاید ان کو فیور دیتی تھی، لیکن اب کیونکہ بات مقامی پولیس اسٹیشن کی حدود سے باہر نکل چکی ہے، ڈی آئی جی آپریشن اس کا نوٹس دیا ہے، عین ممکن ہے سی سی پی لاہور اور آئی جی پنجاب کے نوٹس میں بھی یہ معاملہ آئے، اور پولیس نہیں چاہے گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے نوٹس تک کے بعد جائے، اس سے پہلے ہی پولیس کی کوشش ہوگی کہ وہ کچھ ایسا کر لے کہ کل کو اگر وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے نوٹس دیا جاتا ہے تو پولیس کو انہیں کچھ جواب دینے کے لیے ان کے پاس ہو، اور پولیس کے پاس یہی آپشن ہے کہ ایک تو وہ زخمیوں کی میت میں مقدمہ درج کرے گی، دوسرا ان کو ریڈ کر کے کسی نہ کسی کو پولیس کو گرفتار کرنا پڑے گا کل صبح تک، تاکہ اپنی فیس سیونگ بھی کر سکے۔ اور اگر مجھے یقین ہے، بلکہ یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں ڈی آئی جی آپریشن سے، کہ اگر جو متاثرین ہیں ان کے یہ الزامات سچ ہیں، جو مقامی پولیس ان ملزمان یا بااثر افراد کو فیور دیتی ہے ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے۔ جی بالکل، ان واقعات کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت کو بھی چاہیے ضرور ایکشن لے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے توقیر اکرم اور وقاص احمد، تفصیلاً آگاہ کرے تو بہت شکریہ آپ کا۔ لواحقین کا مزید کیا کہنا ہے یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ انہوں نے جو شیر رکھا ہوا ہے اس سے سارا اہل علاقہ بہت زیادہ خوف و ہراس میں ہے، ٹھیک ہے۔ شیر کو لے کے آتے ہیں باہر گھماتے پھراتے ہیں کہ جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو، ٹھیک ہے۔ جنگلی جانور ہے، کسی بھی ٹائم پہ قابو ہو سکتا ہے۔ وہ اسی طرح پہلے بھی 2-3 دفعہ بے قابو ہوا ہے، اس نے لڑکیوں کو ڈیمیج کیا ہے، پہلے بھی کسی نے ایف آئی آر نہیں کروائی، ٹھیک ہے۔ اس دفعہ ہوا ہے میرے اپنے بھانجے کے ساتھ ہوا ہے، آئی سی یو میں سیریس حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ شیر ان کے ہاتھ سے بے قابو ہوا ہے، اس نے 3 بچوں کو ڈیمیج کیا ہے، ایک لیڈی خاتون ہے ان کو ڈیمیج کیا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس ٹائم سارے آئی سی یو میں ہیں۔ پورا محلہ جو ہے ہمارا خوف و ہراس سے بھرا پڑا، ٹھیک ہے۔
تو کوئی بندہ بھی ہے جو ان کے خلاف کوئی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتا کوئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا محلہ جو ہے نا وہ ڈر میں ہے، خوف میں ہے، پورا محلہ جو ہے۔ محرم میں برائلر مرغی کی اونچی پرواز، ایک دن میں گوشت 37 روپے کلو مہنگا ہو گیا، گوشت کی قیمت 461 روپے کلو تک پہنچ گئی، زندہ برائلر پرچون ریٹ 318 روپے کلو ہو گیا۔ دوسری جانب مارکیٹ میں چینی 192 روپے کلو ہو گئی، پیکنگ والی برانڈڈ چینی کی ڈبل سینچری مکمل درجہ اول گھی 560 دوئم 520 روپے کلو تک جا پہنچا، جبکہ 20 کلو آٹا 1375 تک فروخت ہونے لگا ہے۔ دودھ اور دہی 40 سے 50 روپے مہنگا ہو چکا ہے۔ محرم الحرام میں برائلر کی مانگ بڑھی تو مافیا نے بھی سر اٹھا لیا، ایک ہی دن میں مرغی کے گوشت میں 37 روپے اضافہ کر دیا گیا، برائلر مرغی کا گوشت 461 روپے فی کلو گرام تک پہنچ گیا۔ ضلع انتظامیہ نے زندہ مرغی کا ہول سیل ریٹ 304 روپے مقرر کر رکھا ہے، جبکہ پرچون ریٹ 318 روپے مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں انڈے 248 روپے درجن تک فروخت ہو رہے ہیں۔ غریب مرغی کا گوشت بھی کھانے سے محروم ہو گیا۔ دوسری جانب شہر میں چینی، آٹا، گھی سمیت دیگر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ نہ رک سکا۔ 50 کلو چینی کا تھیلا مزید 50 روپے مہنگا، ہول سیل میں چینی 182 روپے کلو تک پہنچ گئی، پرچون میں چینی 190 سے 192 روپے کلو بکنے لگی۔ اسی طرح پیکنگ والی برانڈڈ چینی کی قیمت 200 روپے سے تجاوز کر گئی، جبکہ شہر میں 20 کلو آٹا 1375 روپے کا ہو گیا۔ درجہ اول کا گھی 560 اور دوم 520 روپے کلو فروخت جاری ہے۔ 10 کلو آٹا 750 اور 20 کلو آٹا 1375 تک فروخت ہو رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ شہر میں بڑھتی دودھ کی قیمتوں میں بھی قابو نہ پا سکی، دودھ اور دہی 40 سے 50 روپے مہنگا، دودھ کا سرکاری نرخ 170 روپے کلو فی مقرر، جبکہ مارکیٹ میں 200 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ دہی کا سرکاری نرخ 180 روپے فی کلو مقرر، جبکہ مارکیٹ میں 220 روپے تک بیچا جا رہا ہے۔ شہریوں نے ضلع انتظامیہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت ضلع انتظامیہ کی سب اچھا کی رپورٹ پر انحصار کر رہی ہے۔ سولر سسٹم کی تنصیب ترسیلی نظام کے لیے خطرہ بن گئی، وفاقی حکومت نے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر کڑی شرائط لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیسکو سمیت تمام کمپنیز نے فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت پر مبنی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے لوڈ کے مطابق کنیکشن دینے کی تجاویز تیار کی جائیں گی۔ سولر سسٹم کی تنصیب ترسیلی نظام کے لیے خطرہ بننے لگی، فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت کیا ہے، ٹرانسفارمرز پر کتنا بوجھ ہے۔ وفاقی حکومت نے ترسیلی نظام بچانے کے لیے نیٹ میٹرنگ پالیسی پر کڑی شرائط کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت نے لیسکو سمیت تمام کمپنیوں سے فیڈرز اور ٹرانسفارمرز کی صلاحیت پر مبنی رپورٹ طلب کر لی۔ سسٹم کو بچانے کے لیے کڑی شرائط لگانے کے لیے پی پی ایم سی مراسلہ بھجوا دیا۔ سولر سسٹم کی تنصیب کے لیے لوڈ کے مطابق کنیکشن دینے کی تجاویز تیار کی جائیں گی۔ کمپنیوں کی تجویز کی رپورٹ وزارت پاور ڈویژن کو ارسال کی جائیں گی۔ وزارت پاور ڈویژن کمپنیوں کی تجویز کی روشنی میں پالیسی میں ترمیم کرے گی۔ اب یہاں پر بات کریں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت 2025-26 کا بجٹ تخمینہ منظور، مجموعی طور پر 18 ارب 30 کروڑ کے بجٹ تخمینہ جات کی متفقہ منظوری۔ پی سی بی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا، بہترین کارکردگی دکھانے والے ریجن کی حوصلہ افزائی کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا بہترین پرفارمنس والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا، سٹاف کی پرفارمنس کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے مالی سال 2025-26 کے لیے 18 ارب 30 کروڑ پہ تخمینہ بجٹ کی منظوری دے دی۔ رواں سال سے بہترین کارکردگی پر ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشنز کو انعام دیا جائے گا۔ پی سی بی کے ملازمین کی خصوصی مانیٹرنگ کی جائے گی۔ پی سی بی بورڈ آف گورنر کا 78واں اجلاس چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی صدارت نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں کرکٹ کے فروغ کے لیے بہترین کارکردگی دکھانے والے ریجن کی ہر سال بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ بہترین پرفارمنس والے ریجن کو ہر سال انعام دیا جائے گا۔ اجلاس میں سٹاف کی پرفارمنس کو باقاعدہ مانیٹر کیا جائے گا۔ اجلاس میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ استعمال پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں گزشتہ بورڈ میٹنگ کے فیصلوں کی توثیق بھی کی گئی۔ چیف فائنینشیل آفیسر جاوید مرتضی نے بجٹ کے اہم خد و خال پر بریفنگ دی۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ممبران ظہیر عباس، سجاد علی کھوکھر شریک ہوئے۔ ظفر اللہ، طارق سرور، چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سمیر احمد نے بھی شرکت کی۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر، ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن عامر میر بھی اجلاس میں آئے۔ ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ عبداللہ خرم نیازی اور ہیڈ ویمنز کرکٹ رافعہ حیدر، انوار غنی، مصطفیٰ رمدے، دانیال گیلانی، انوار احمد خان، ڈاکٹر شفیع الرحمان اور ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان ولہ بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ ممبر بورڈ آف گورنرز انوار غنی نے اجلاس کے اختتام پر دعائے خیر کرائی۔
پرائمری اسکولوں میں بچوں کی تعلیم محرومی تشویشناک سطح پر پہنچ گئی۔ پنجاب میں صرف 66% بچے پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ پنجاب کے 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ تعلیم مہارت بڑھتی آبادی میں توازن نہ لایا گیا تو تعلیمی بحران بڑھے گا، ماہرین تعلیم نے خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ پرائمری اسکولوں میں بچوں کی تعلیمی محرومی تشویشناک سطح پر پہنچ گئی۔ پنجاب میں صرف 66% بچے پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ مڈل جماعت صرف 12% بچے ریاضی کی بنیادی مہارت رکھتے ہیں۔ رپورٹ سامنے آ گئی۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پنجاب میں صرف 66% بچے پرائمری تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ مڈل جماعت صرف 12% بچے ریاضی کی بنیادی مہارت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ماہرین تعلیم کے مطابق پنجاب کے 1 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ سرکاری اسکولوں کو پیف کے مقابلے میں 3.5% زیادہ فنڈنگ ملتی ہے۔ تعلیم میں فنڈز کی غیر منصفانہ تقسیم طبقاتی فرق کو بڑھا رہی ہے۔ ماہرین تعلیم کہتے ہیں بنیادی تعلیم سے محرومی قومی بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تعلیم مہارت اور بڑھتی آبادی میں توازن نہ لایا گیا تو تعلیمی بحران مزید سنگین ہوگا۔ چھٹیوں میں ٹیسٹ کے بغیر تعینات اسکولز ہیڈز کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈز کی تعیناتی کے لیے جولائی میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ٹیسٹ کے لیے تمام اضلاع میں 6 امتحانی سینٹر بنائے گا۔ اسکول ایجوکیشن نے امتحانی سینٹر بنانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا طلب کر لیا۔ سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈز کیوں تعینات نہیں کیے گئے؟ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے گرمی کی چھٹیوں میں سرکاری اسکولوں میں ٹیسٹ کے بغیر تعینات ہیڈز کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں میرٹ پر ہیڈز کی تعیناتی کے لیے جولائی میں ٹیسٹ لیا جائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ٹیسٹ کے لیے تمام اضلاع میں 6 امتحانی سینٹر بنائے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے امتحانی سینٹر بنانے کے لیے ایجوکیشن اتھارٹی سے ڈیٹا طلب کر لیا۔ جن اسکول میں امتحانی سینٹر بنائے جائیں وہاں بجلی، انٹرنیٹ اور CCTV کیمروں کی سہولت دستیاب ہوگی۔ ایک امتحانی سینٹر میں کم از کم 40 امیدوار بیٹھنے کی سہولت موجود ہونی چاہیے۔ تمام اتھارٹیز کو 4 جولائی تک ڈیٹا DPI پنجاب کو بھجوانے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کا فلیگ شپ منصوبہ التوا کا شکار، دعووں کے برعکس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا فیز 1 مکمل نہ ہو سکا۔ 30 جون تک کی ڈیڈ لائن کے باوجود 70% کام مکمل ہوا۔ حکومتی دعووں کے برعکس لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کا فیز 1 مکمل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ کا فلیگ شپ منصوبہ التوا کا شکار ہو گیا۔ 30 جون تک کی ڈیڈ لائن کے باوجود کام 70% ہی مکمل ہو سکا ہے۔ ذرائع کے مطابق MCL کی انڈیپینڈنٹ 3705 میں سے 2100 گلیوں میں کام مکمل کیا گیا۔ واسا صرف 90% منصوبوں میں سیوریج کا کام مکمل کر سکا۔ واسا سیوریج ورک مکمل ہونے پر 1500 گلیاں MCL کے سپرد کی جائیں گی۔ MCL PCC ٹفٹائل کا کام مکمل کرنے کا ذمہ دار ہوگا۔ واسا کی اسکیموں کے لیے 30 جولائی تک کی نئی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی ہے۔ DC لاہور سید موسیٰ رضا کا کہنا تھا کہ MCL کی تمام اسکیموں کو اگست میں مکمل کیا جائے گا۔ خبردار ای چالانز جمع کروا لیں ورنہ روڈ پر گاڑی چلانا مشکل ہوگا۔ ای چالانز نہ دہندہ گاڑیاں پکڑی جائیں گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک اور PHP وارڈنز ایپ سے منسلک ٹریفک پولیس نے مہم کے دوران 2 ماہ میں 1,65,000 ڈیفالٹر سے 10 کروڑ 86 لاکھ وصول کر لیے۔ ٹریفک پولیس نے ای چالانز نہ دہندگان کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ٹریفک اور PHP کو وارڈنز ایپ سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ ٹریفک پولیس نے مہم کے دوران 2 ماہ میں 1,65,000 ڈیفالٹر سے 10 کروڑ 86 لاکھ وصول کر لیے۔ سٹی آف لاہور ڈاکٹر اطہر وحید کے مطابق رواں ہفتے سے پنجاب بھر میں ای چالانز نہ دہندہ گاڑیوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ پہلے صرف لاہور میں مخصوص ٹیمیں ای چالانز کی وصولیاں کر رہی تھیں۔ نئے سسٹم کے بعد تمام وارڈنز اور PHP کے اہلکار ای چالانز کی وصولیاں کر سکیں گے۔ ٹریفک پولیس نے مہم کے دوران 2 ماہ میں 10 کروڑ 86 لاکھ وصول کر لیے۔ مئی میں 37,000 سے زائد گاڑی اور موٹر سائیکلز مالکان سے 2 کروڑ 26 لاکھ وصول کیے گئے۔ جون میں 1,29,000 ای چالانز نہ دہندگان سے 8 کروڑ 60 لاکھ وصول کیے گئے۔ پنجاب بھر میں سسٹم کے آغاز سے بڑے پیمانے پر وصولیاں متوقع ہیں۔ MP میاں مرغوب احمد کا پانڈو اسٹریٹ، جین مندر اور انارکلی امام بارگاہوں کا دورہ، جلوس کے روٹس کے سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ ACCT رائے بابر ذوالفقار حیدر نقوی، سید زبیر شاہ، سید اسیر شاہ، سندر شاہ MP میاں مرغوب کے ہمراہ تھے۔ ندیم شاہ، سائرہ احمد، اویس بشیر، ملک زاہد الحسن، حاجی اسحاق گجر، XCN واسا، محمد عثمان، SDO محمد قمر سمیت دیگر ہمراہ تھے۔ میاں مرغوب نے مرکزی جلوس کے روٹس کا وزٹ کیا، سیکیورٹی سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ زائرین کے لیے بہترین انتظامات کی یقین دہانی کروائی گئی۔ لیڈز یونیورسٹی میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں معین مٹو کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سہیل وڑائچ، حفیظ اللہ نیازی، مجیب الرحمان شامی سمیت مختلف شعبۂ ہائی زندگی سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی۔
ایسٹ یونیورسٹی میں وفاقی وزیر برائے آبی وسائل میاں معین وٹو کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میاں معین وٹو نے کہا کہ اس وقت پانی کا مسئلہ سنگین ہے، حکومت سنجیدگی سے مسئلہ حل کرنے میں کوشاں ہے۔ میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب سے نوازا کہ میں اگر وزیر بنا تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ اپنے ان انٹلیکچوئل، ان ریٹائر بیوروکریٹس، ان اپنے دوستوں، ہم مکتب ساتھیوں اور گورنمنٹ کالج اور ملک کی یہ جو کریم ہے، میں ان سب کے سامنے پورے وسائل اور پورے مسائل ان کے سامنے رکھوں گا کہ آپ یہ نہ سمجھیں میرے اپنے محکمے کی حد تک، کہ یہ نہ سمجھیں کہ وزیر میں ہوں، آپ سب وزیر ہیں، مجھے آپ اپنی آراء سے مستفید کیجیے۔ تقریب میں خطاب کرتے ہوئے شرکاء نے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کرنے پر زور دیا۔ کچھ مشکل میں ہے، زیر زمین پانی ہمارا کم ہو رہا ہے اور ہم ہنگامی بنیادوں پر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب جب کہ انہیں قدرت نے ایسے موقع پہ جو ہے وہ منسٹری دی ہے، جبکہ آبی وسائل جو کہ پہلے سے طے شدہ تھے، پہلی دفعہ ان کا پنڈورا باکس کھلا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی پہ پہلے کبھی جب سے انڈس واٹر ٹریٹی امپلیمنٹ ہوا ہے اس پہ کبھی انڈیا نے اس طرح سے معطل اتنا عرصہ نہیں کیا، تو یہ بڑی ہی فہم و فراست کے سے اس کو بحال کرانا ہوگا۔ تقریب میں ڈاکٹر ظہیر احمد وٹو، ڈاکٹر ندیم احمد بھٹی، خالد عثمان سمیت دیگر شرکاء نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر نے شرکاء میں تعریفی اسناد تقسیم کی۔ کیمرہ مین محمد سجاد کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ سینئر لیگی رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ نے مرکزی دفتر پی پی 161 میں حلقے کے عوام سے ملاقات کی، ترقیاتی کاموں سمیت دیگر امور پر بات ہوئی، جلد مسائل کے حل کا وعدہ کیا۔ سینئر لیگی رہنما عمر سہیل ضیاء بٹ کے مرکزی دفتر پی پی 161 لنک روڈ گئے۔ اس موقع پر تمیر بخاری، ملک بشارت، چودھری مرتضانت، اعظم گھرکی، میاں جمیل موجود تھے۔ میاں ارشد، رانا عامر، طارق محمود، چودھری عبید، رانا اویس اور کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ حلقے میں ترقیاتی کاموں سے دیگر امور کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ حلقے کے مسائل جلد حل کرنے کا عزم بھی ظاہر کیا گیا۔ نشاط ہوٹل میں پاکستان گلوبل بزنس سمٹ 2025 کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان انڈسٹریل سوئنگ مشین امپورٹرز اور ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں صدر جی ایس بی ایچ انیس خان نے خصوصی شرکت کی۔ عامر احمد، محمد یاسین، شاہد نذیر چودھری، سید سفیر عباس، ڈاکٹر ایاز الدین شریک ہوئے۔ خواجہ مسعود، عائشہ خرم، خواجہ فائق، ثاقب سمیت دیگر شریک ہوئے۔ انیس خان نے کہا، یہ ہمارا فلاحی ادارہ ہے جو چھوٹے اور درمیانے کاروبار کے فروغ کے لیے گامزن ہے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹی 42۔